बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चलन न्यूज़ स्टूडियोज में खुश आमदीद। हेडलाइंस के साथ मैं हूं उमर इम्तियाज और मैं हूं तैयबा सत्तार। शामिल करेंगे सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर आज़म इमरान खान रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी के लिए मदीना मुनव्वरा पहुंच गए। मदीने के गवर्नर अमीर फैसल बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने इस्तकबाल किया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मदीना का हद दर्जा एहतराम मलहूस खातिर वज़ीर आज़म इमरान खान बगैर जूते पहने मदीने की सरजमीन पर उतरे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की सऊदी हम मनसब से मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम, समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक दे दिया गया। सदर मुमलिकत ने इलेक्शन ऑर्डिनेंस 2021 जारी कर दिया। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 120 अफराद जान की बाजी हार गए। 4109 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना वैक्सीनेशन के लिए पंजाब में 189 और सिंध में 14 मराकज़ कायम। एनसीओसी ने अब तक मौसूल होने वाली कोरोना वैक्सीन की तफसीलात जारी कर दी। 1,19,00,000 वैक्सीन की खुराकें मौसूल। वैक्सीन में साइनोफार्म, साइनोवेक और केनसाइनो शामिल हैं। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में आज से 16 मई तक मुकम्मल लॉकडाउन। कराची समेत सिंध भर के शहरी आज भी शॉपिंग कर सकेंगे। कोयटा समेत बलोचिस्तान में भी 16 मई तक तमाम कारोबारी मराकज़ बंद। मरी में मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज। ट्रैफिक पुलिस की तमाम दाखिली और खारजी रास्तों पर चेक पोस्ट कायम। एसओपीज पर अमल दरामद करने के लिए ट्रैफिक वार्डन्स और पुलिस की इजाफी नफरी तैनात। गैर जरूरी सफर से गुरेज करें, ट्रैफिक पुलिस की आवाम से अपील। लाहौर हाईकोर्ट पर इमिग्रेशन हुकाम ने शहबाज शरीफ को लंदन जाने से रोक दिया। हमारे सिस्टम में आप अभी भी ब्लैक लिस्ट हैं, इमिग्रेशन हुकाम का मौक़िफ़। शहबाज शरीफ को एयरपोर्ट पर रोकना इंतहाई काबिल मुज़म्मत इक़दाम है। जाहिर होता है सेलेक्टेड हुकूमत कितनी खौफज़दा है। शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने से रोकने पर मरियम नवाज का ट्विटर पर बयान। ब्लैक लिस्ट में नाम डालना या निकालना डीजीएफआईए का अख्तियार है। शहबाज शरीफ का नाम ब्लैक लिस्ट से निकलवाने की कोई दरखास्त डीजीएफआईए को नहीं दी गई। फवाद चौधरी का ट्वीट। हरारे टेस्ट में क्रिकेट टेस्ट का दूसरा दिन। पाकिस्तान ने आबिद अली की डबल सेंचुरी और अजहर अली की सेंचुरी की बदौलत जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में अपनी पोजीशन मुस्तहकम करते हुए पहली इनिंग्स 510 रन 8 खिलाड़ी आउट पर डिक्लेयर कर दी। और शाहिद खान अफरीदी की बेटी के हमरा इस्माइल हुस्ना सुनते हुए खूबसूरत वीडियो मंजर आम पर आ गई। वालिदैन अपने बच्चे के लिए सबसे बेहतर काम ये कर सकते हैं कि उनके साथ वक्त गुजारें, इनकी तरबियत करें। शाहिद अफरीदी का ट्विटर पर पैगाम। हेडलाइंस आपने जानी। खबरों में आपको मजीद बताएंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब में मौजूद हैं। इस हवाले से क्या अहम पेशरफ्त है, जानते हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह से। मेरे ख्याल में ये बहुत अहम दौरा है। एक तो पाकिस्तान और सऊदी अरब के आपस के जो ताल्लुकात है वो कुछ खराब हो गए थे और मेरे ख्याल में वो रीसेट होंगे। लेकिन सबसे ज्यादा जो इसमें है, जिस बैकग्राउंड में है, वो ये है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, जिसके ऊपर सऊदी अरब का पूरा कंट्रोल है, वहाँ पर जो मुसलमानों के मसले हैं उसको हल करने में मदद नहीं मिल रही है। और इसके ऊपर पाकिस्तान, टर्की और मलेशिया भी कुछ हद तक उन चीज़ों पे नाराज है। मेरे ख्याल में उसको यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री OIC को नई जहत और नई डायरेक्शन मिलने का मौका है, जो कि तमाम मुसलमानों के लिए और मुस्लिम वर्ल्ड के लिए बहुत अहम है। क्योंकि अगर ये इतना बड़ा तंजीम जो है वो मुसलमानों के काम ना आ सके, तो यहाँ पर बातें की जा रही थी कि शायद कोई पैरेलल मुतवाज़ी तंजीम बने मुसलमानों की। तो मेरे ख्याल में उस बैकग्राउंड में ये जो दौरा है ये बहुत अहम है और देखते हैं कि इसमें क्या क्या तब्दीलियाँ
میرے خیال میں سعودی عرب نے ایک دفعہ پاکستان کے ساتھ تعلقات خراب کر کے، جو کہ جن قوتوں کے وہ زیر اثر ہے، میرے خیال میں ان کے ہاتھوں مجبور تھی، لیکن پھر انہوں نے دیکھا کہ اس میں اگر مسلمان ممالک جیسے پاکستان ایک طاقتور ملک ہے، اگر نہ ہو تو اس میں ان کا فائدہ نہیں ہوگا۔ آج ایک اور اہم خبر یہ سامنے آئی کہ شہباز شریف صاحب کو لندن جانے سے روک دیا گیا۔ ایئرپورٹ پر ایف آئی اے حکام نے کہا کہ آپ کا نام ابھی بھی بلیک لسٹ پہ ہے تو آپ باہر نہیں جا سکتے۔ اس حوالے سے سینئر تجزیہ کار مونا عالم نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ مونا، بتائیے گا یہ کیا معاملہ ہے، شہباز شریف صاحب کو باہر جانے سے کیوں روکا گیا؟ جی بالکل، اصل میں بات یہ ہے کہ جو ایڈمنسٹریٹو یا ایگزیکٹو ایکشن ہے کہ ایف آئی اے نے ان کا نام باقاعدہ طور پر بلیک لسٹ سے نکالنا ہے لاہور ہائی کورٹ کے احکامات کے مطابق، کیونکہ وہ نہیں ہوا ہے سو فار، اور وہ ایگزیکٹو آرڈر نہ ایف آئی اے کو ملا ہے اور نہ انہوں نے اس قسم کا کچھ عمل کیا ہے کل کے فیصلے کے بعد، تو لہٰذا یہ ایک فطری عمل تھا جو کہ سامنے آیا اور بالکل ہونا اسی طرح سے چاہیے تھا، گیون دا فیکٹ کہ ایف آئی اے کو ابھی تک اس بات کے احکامات ملے نہیں ہیں۔ کورٹ نے بالکل یہ آرڈر کیے، لیکن ایگزیکٹو جو آرڈر ہے وہ ہونا ابھی باقی ہے ایف آئی اے کے اینڈ سے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس کے سیاسی محرکات بھی کافی ہیں اور لیگل بھی ظاہر ہے، اس کے بہت ریمیفیکیشنز ہیں جہاں پر ہم بات کر رہے ہیں۔ لیگلی اسپیکنگ بہت مایوس سی بات تھی کہ لاہور ہائی کورٹ کو یہ شہباز شریف صاحب نے بتایا کہ ان کے انتظامات اور سفری جو ان کی ارینجمنٹس ہیں وہ تیاریاں مکمل ہیں لاہور کی لندن فلائی کرنے کی، تو یہ خاصی مایوس بات تھی۔ مطلب ان کو یا تو بہت اس بات کا اعتماد تھا کہ لاہور ہائی کورٹ کو اس قسم کا فیصلہ دے گا، تو پہلے تو یہ چیز دیکھنے والی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ جو پرمیشن ان کو گرانٹ کی گئی ہے، بالکل الزامات بہت سنگین ہیں، وہ تمام چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن یہ بات یہ ہے کہ اگر شہباز صاحب یا اپوزیشن اب یہ بات کہتے ہیں کہ ہم اتنا عرصہ پابند سلاسل رہے ہیں اور نیب کی کسٹڈی میں شہباز صاحب اتنا طویل عرصے کے لیے رہے ہیں، اس کے باوجود بھی اگر پروسیکیوشن اپنے الزامات ثابت نہ کر پائی اور جو بھی ریفرنس ان کے خلاف ہیں ان کو کنٹیسٹ بھی نہیں کیا پروسیکیوشن نے اس طرح سے، اور الزامات ابھی بھی ثابت ہونا باقی ہیں۔ مونا، بہت شکریہ ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں گے کہ شہر اقتدار میں لاک ڈاؤن کے بعد بازاروں اور مارکیٹوں کی کیا صورتحال ہے، جانتے ہیں رضوان رونق کی اس رپورٹ میں۔ السلام علیکم ناظرین، میں اس وقت شہر اقتدار اسلام آباد میں موجود ہوں۔ یہاں سے عنان حکومت سنبھالی جاتی ہے، یہاں سے پورے ملک کا انتظام سنبھالا جاتا ہے۔ یہاں کی گہما گہمی، یہاں کا رش کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، کسی اندازے سے باہر نہیں ہے۔ لیکن آج کیا ہے؟ آج ناظرین بالکل سنسان ہے اسلام آباد، مارکیٹس، بازار، سڑکیں، سب دفاتر سب بند ہیں، اور یہ اسی وجہ سے ہے کہ ملک میں لاک ڈاؤن نافذ ہے۔ حکومت کی طرف سے لاک ڈاؤن کا نفاذ کیا گیا ہے، اور اسلام آباد، اب ہم آپ کو دکھائیں گے ناظرین اسلام آباد کی سڑکیں، اسلام آباد کے بازار اور دفاتر، کس طرح سے اسلام آباد میں ایس او پیز پر عمل درآمد ہو رہا ہے۔ کورونا کی تیسری لہر بہت خطرناک ہوتی جا رہی ہے۔ روزانہ جاں بحق ہونے والوں کی تعداد دیکھیں یا ایکٹیو کیسز دیکھیں تو خطرناکی کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس دفعہ حکومت نے پچھلی عید الفطر کی غلطی سے سبق سیکھتے ہوئے عید کے موقع پر پورے ملک میں لاک ڈاؤن کر دیا ہے۔ بازار، دفاتر، مارکیٹس، ریسٹورنٹس، پبلک ٹرانسپورٹ بند کر دی گئی ہے۔ ملک میں 8 سے 16 مئی تک عید الفطر کی چھٹیاں دی گئی ہیں تاکہ لوگ باہر نہ نکلیں اور کورونا پر قابو پایا جا سکے۔ لاک ڈاؤن کے اثرات اسلام آباد میں بھی بھرپور نظر آتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسلام آباد جو کہ شاپنگ، ہوٹلنگ، سیاحت کے لیے بہت مشہور ہے اور لوگ دلدادہ بھی ہیں، اس وقت بالکل سنسان نظر آ رہا ہے۔ یہ سپر مارکیٹ ہو یا بلو ایریا، جناح سپر ہو، کراچی کمپنی ہو یا آپ پارا، غرض یہ کہ ہر مارکیٹ بالکل بند نظر آتی ہے۔ سڑکیں سنسان ہیں، کوئی اکا دکا گاڑی نظر آتی ہے۔ حکومت کے اس لاک ڈاؤن کے فیصلے کو لوگوں کی طرف سے سراہا بھی جا رہا ہے، اور انتظامیہ بھی اسلام آباد میں لاک ڈاؤن پر عمل درآمد کرانے میں کامیاب نظر آتی ہے۔ اور یہ جو آپ کو چڑیوں کے چہچہانے اور پرندوں کے بولنے کی آوازیں آ رہی ہیں، یہ گاڑیوں کے رش، گاڑیوں کے شور اور انسانوں کے شور میں دبی ہوئی ہمیں نظر آتی تھیں، سنائی نہیں دیتی تھیں۔
لیکن اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے چونکہ تمام کاروبار زندگی بند کیا گیا ہے تو چڑیاں پرندے باہر نکلے ہیں شاید سیلیبریٹ کرنے کے لیے۔ ناظرین، اس وقت آپ میرے پس منظر میں بھی دیکھ سکتے ہیں، پوری رپورٹ میں بھی آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے اسلام آباد کے بازار، مارکیٹس، دفاتر بند ہیں، سڑکیں سنسان ہیں، بہت ہی کم کوئی گاڑی جو ہے وہ چلتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے۔ لوگ بھی شاید رمضان کی وجہ سے بھی اور لیکن خاص طور پہ کرونا کی وجہ سے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں۔ اسی طرح اگر لاک ڈاؤن پر عمل درآمد جاری رہا، جیسے کہ حکومت کی خواہش بھی ہے، کوشش بھی ہے، اور ہم سب کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اس کرونا وبا کو شکست دے سکیں، جیسے کہ ہم نے پہلی اور دوسری لہر میں حکومت سے تعاون کیا تھا، اس دفعہ بھی حکومت یہی خواہش رکھتی ہے کہ حکومت سے تعاون کیا جائے اور لاک ڈاؤن کے تمام پالیسیز پر۔ رضوان رونق کی رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی۔ اب لاہور کا رخ کریں گے، جہاں پر لاک ڈاؤن کے بعد شہری اب بھی بازاروں کا رخ کیے ہوئے ہیں اور دکاندار جو ہیں وہ دکان کے اندر جو گاہک ہیں ان کو بٹھا کر جو ہے وہ شاپنگ کروا رہے ہیں، لیکن جو انتظامیہ ہے وہ SOPs پر عمل درآمد کروانے کے لیے کوشاں ہے۔ نرگس صدیقی نے رپورٹ تیار کی ہے، ملاحظہ کیجیے۔ کورونا کی وجہ سے جہاں کاروباری معاملات ٹھپ ہو کر رہ گئے ہیں، وہیں پر عید شاپنگ کی رونقیں بھی ماند پڑ گئی ہیں۔ گزشتہ روز عید کی خریداری کے حوالے سے بازاروں میں رش رہا اور لوگوں نے اپنے چاہنے والوں کے لیے کچھ نہ کچھ خرید لیا۔ تاہم آج سے لاہور شہر کی تمام مارکیٹس اور بازار بند رہے۔ شاپنگ کے آخری روز بازاروں میں رش رہا۔ لاہور کی انتظامیہ نے چاند رات پر بھی بازاروں میں مہندی، چوڑیاں اور کپڑے کے تمام سٹالز پر مکمل پابندی عائد کر دی ہے۔ شہر میں بعض مقامات پر خرید و فروخت کا عمل خفیہ طور پر جاری ہے۔ تاہم انتظامیہ کے اہلکار لاک ڈاؤن پر مکمل عمل درآمد کروانے کے لیے کوشاں ہیں اور جہاں بھی لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے وہاں ان کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ وہ بھی دن تھے کہ عید سے چند روز پہلے عید شاپنگ کی رونقیں عروج پر ہوتی تھی۔ کاروباری حوالے سے بھی یہ دن اہم خیال کیا جاتا تھا اور دکاندار سارے سال کا منافع انہی دنوں میں کما لیتے تھے۔ شاپنگ ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی تو بہت مسئلے مسائل ہیں، کچھ کاروبار بھی بند کر دیے ہیں، بہت مشکلات ہیں ہمارے ساتھ۔ ابھی تو گھر میں کچھ ہے ہی نہیں ہے، ابھی لے کے جائیں گے تو کچھ نہ کچھ ہوگا، اگر باہر سارا بند ہوگا تو ہم کیا لے کے جائیں گے گھر۔ منڈے سے جو فرائیڈے تک کی جو ٹائمنگ ہے 6 بجے تک، یہ صرف امیر لوگوں کے لیے ہے، جو غریب بندہ وہ کیا کرے گا۔ وہاں بہت تنگ ہو رہی ہے، شاپنگ کرنی ہے سب نے۔ مجھے بھی آج چھٹی ملی ہے دفتر سے تو کہہ رہے جاؤ آج تم بھی بیوی بچوں کے جا کے کپڑے لو، تو ایسے لا دے تو پھر تو شاپنگ تو نہیں ہوگی نا۔ 1 سال بعد مسلمانوں کا دن آتا ہے، یہ بھی ان لوگوں نے بند کر دیا۔ بند نہیں بازار ہونے چاہیے۔ ناظرین، حکومت کے دعوے جو ہیں وہ درے کے درے رہ گئے۔ عوام ہماری جو ہے لاک ڈاؤن کے باوجود خریداری کر رہی ہے، خرید و فروخت ہو رہی ہے، ریڈیو پر خرید و فروخت ہو رہی ہے، اس کے علاوہ گاڑی میں چیزیں بیچی جا رہی ہیں۔ اب بازار میں اسی طرح رش دیکھا جا رہا ہے جیسے کہ عام دنوں میں دیکھا جاتا ہے۔ اپنی حفاظت کا کوئی خیال نہیں ہے، اپنی زندگیوں کا کوئی خیال نہیں ہے۔ خوددارہ اپنی حفاظت کیجئے، اپنی زندگیوں کی حفاظت کیجئے، SOPs پر عمل کریں جیسا کہ لاک ڈاؤن لگایا گیا ہے۔ اس لاک ڈاؤن کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے گھروں کے اندر رہیں تاکہ ہماری زندگیاں محفوظ رہیں۔ کیمرہ مین بلال بٹ کے ساتھ نرگس صدیقی، ٹیلی نیوز، لاہور۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ٹیلی نیوز۔